Well, Mr. Mla, as you mentioned in your introductory remarks as well, I'm a practitioner by profession, I should say. I'm an academic, and I take pride in that portfolio in any case. And after having served higher education sector of Pakistan for about 3 decades or so at different positions, starting my career like many others as lecturers, and then I was actually bestowed upon the responsibility of leading the universities as vice chancellors. I, at a point, thought if I could really deliver while working in the higher education sector of Pakistan as faculty member and then later at different administrative and leadership positions, I should now really think of switching to an organization which is responsible for preparing the policies, strategies for promotion of higher education in the country at large. So it was by choice, a decision, and alhamdulillah, I could really compete for actually securing this position with an ambition to contribute to furthering the cause of higher education and joining the team of very senior professionals in HEC who are already working day and night and very hard with all their experience and expertise to come up with the policies for improving academics, research, and other related activities in the universities. And if you'd like me to answer to the later part of your question now, with regards to the quality assurance, as an academic, I have a firm belief that it has to be embedded into the academic activities of the universities. There is no need really to tell any faculty member, we mean business, and you should be observing these kind of strategies and activities to ascertain that the quality education is being actually given to the learners who actually join the institutions for securing a degree and graduating from those institutions to be globally competitive. But since we are evolving, and there has to be anyway a framework, I strongly believe in this fact as well, that these policies basically provide the scaffolding for actually to strengthen the academic culture and academic activities in the universities, and bringing in most relevant strategies with regards to implementation of the academic activities, including the lecturing, including, for example, the student engagement, improving their learning experience, and obviously a very important aspect, which we should also mention about, is the assessment techniques and assessment strategies as well. And although HEC had always been interacting with the universities, when I used to work with the universities, having their own quality assurance strategies and models, HEC established quality enhancement cells in the universities way back. But I was thinking that this now model has to be revamped and further improved, keeping in view the ever-changing dynamics in this sector, especially when we look at the universities internationally. And it was really heartening to see that HEC, with the help of different international partner agencies, designed and developed, and it is in the process of rollout, the PSG 2023, which is a new improved version of quality assurance framework, which is really a better way of managing the academic activities and enabling the teachers and administrators in the universities in an attempt to further improve the quality standards. So we can talk about it later, maybe at length, if you like. PSG 2023 basically is aligned, keeping in view the best practices, which are actually designed and developed by QA UK, Quality Assurance Agency in UK, under this PAK UK Knowledge Gateway project. And when I actually kind of educated myself to know the details of this particular framework, I was happy to see that it gives the universities more autonomy in terms of implementation of their own strategies and policies, obviously aligning those policies and strategies with the broader strategic alignment which HEC provides to universities. But it is a self-paced kind of
framework which not at one end only provides a good, or rather provides a way of improving the learning experience of the learners, but at the same time provides a very comprehensively designed rubric for evaluate to do a self-assessment of your own academic and administrative activities, which is actually, I would believe, is a very powerful and significant component of this whole framework, that the institutions can, after execution of their, for example, semester activities or an academic year, after an academic year, they can really gauge on their own using that rubric and parameters available in the form of pre and RIPE both, which provides a program evaluation and an institutional evaluation framework both, to come up with a result which the administrators and the leaders of those institutions can then use for preparing a strategy to bridge the gaps which they find out while implementing any policy which they had in their institutions, and especially with regards to the quality assurance standards. And at the same time, it provides the learner as well to be part of this whole activity as well. So he's not really being neglected while actually preparing such a framework. And it's a 3 to 4 years cycle. I'm very hopeful that once we are now in the process of conducting an activity which we call like training the master trainers. A very extensive rollout activity has been started by QA and QAD of AGC by engaging senior colleagues to train the faculty members. And to pilot it even, I mean, under the direction of the chairman AGC, we have started a pilot phase as well, where we have identified almost 20 plus institutions from all across country. And we are going to conduct the program level review using this new framework to see, I mean, how actually the institutions respond and how far we are able to really get the expected outcomes when we complete that activity. Not really. We have tried actually to engage from all 4 provinces and from Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan as well, but mainly focusing on to the institutions where we could not carry out the institutional performance evaluation IPE activity, which we used to actually carry out previously. And secondly, let's set the examples for others. The large universities of all 4 provinces have been really shortlisted, along with few new universities as well. So it's a mix of established universities with a legacy of operations and the new universities which are actually in the phase of even, in their nascent phase, I mean, I can say which are 10 years or around 10 years since the time of their inception that they're operating. At the moment, it is, yes, you're right. It is both from the public and private sector institutions. Yeah, very difficult question, honestly. You're right. Artificial intelligence and the different, allied domains in AI, in this broader world of AI, have transformed the whole segments of the society, I should say. And when it comes to education, obviously, higher education in particular, it's not an exception as well. And without going into the details, I mean, what AI and what AI can do for us, we all, to an extent, know now that know the fact that the technology is going to play a very critical role in improving the efficiency and effectiveness of the processes. And when we talk about, and AI obviously is the main agent or a technique and set of techniques rather, which can help you really improve the efficiency and effectiveness of the processes. And when I talk about processes, obviously, and relating it to the processes in a university or higher education sector at large, we can identify anyway few dimensions, these verticals in institutions of higher learning, for example, and administrative paraphernalia, the academic and research activities, which are knitted together very strongly. I mean, we should talk about these two at the same time. I mean, we cannot really differentiate. Well, academics are doing good, whereas research is not good. So, I mean, it has to be really talked about in one go. And the allied facilities which a learner actually is expecting when he or she joins an institution. And artificial intelligence has
now very mature models available. Interventions, AI-enabled interventions are available to improve the governance structure of the universities, which is a big challenge anyway for us, and which is faced by the vice chancellors as well. No one is really honestly willing to really be considered as someone who is not able to govern the institution in a befitting manner. But whether he or she, the leader of the institution or vice chancellor of that institution, is able to get all adequate support. And when I say support, it's not only the support which we get from external agencies and sectors, it is from within the university as well, in terms of availability of qualified resource, well-structured policies, and environment available for actually governing different operations of the universities, very well-defined administrative and financial controls implemented in the universities, a very conducive learning environment enabled by technology, so a technology-enhanced learning environment in the universities. And luckily, AI has actually different kinds of applications available to help the institutions. So I can safely say, and everybody would agree, I'm sure, that AI has transformed the higher education sector, like many other sectors we see around. And that transformation has brought in I would say, a complete 360-degree change into the way we teach, we are expected to teach. Similarly, the way we actually are carrying out different operations in the universities, whether it's on the administrative side or on the financial side, or even if it's an outreach activity for engaging the alumni, if it's an outreach activity to engage the community even, et cetera, yeah, to name few. And this, at the same time, has brought in a challenge for the universities and HEC at the same time, the capacity building. Are my teachers, faculty members trained to really use those technologies, if at all such an environment is made available to them? So the capacity to really realign and reskill them to use these technologies effectively. The evolving pedagogical skills required to operate in this world of technology and technology-enhanced learning environments. And similarly, if you go to the conducive workplace, to create a conducive environment, training the human resource, which is actually providing support to the academics in the universities. So that's anyway a challenge which the universities are currently facing, and I'm really happy to share only in a sentence that HEC was mindful of this fact, and from this year on, we have created a very comprehensively designed training activity for raising the capacity of faculty members and administrative staff in the universities. I mean, we can mention few from within HEC, although there are very few I can talk about as far as the universities are concerned. We are in the process of actually reviewing our own operations and processes within HEC to realign ourselves with the changing needs of this sector, keeping in view, obviously, the global trends. And that part is more difficult, honestly, to actually engage all stakeholders and partners to come up with on a single point agenda. Do we really need to really redefine whatever we are doing currently? Is there any change required in the processes which are being actually used to carry out different operations in HEC? Luckily, the answer is yes. Led by our chairman, who has an extensive experience, and more importantly, he has almost 2 decades of experience of leading this institution at different positions as well. And he's also mindful of the fact that HEC is to realign with this changing actually dynamics around. And we are working on a very important activity which is directly related to the universities and the graduate students of the universities, maintaining a portfolio of their credentials in HEC, which we call Higher Education Data Repository. To me, it is the solution of many of the issues the universities are currently facing. If you can maintain this chain of, secure chain of academic credentials of the students studying in the university or the graduates who have actually completed their degrees in the universities,
We can provide them better facilitation for strategic planning as well when it comes to really how many students are enrolled, how many students or candidates apply to the universities, how many are currently enrolled in which kind of programs, and correspondingly the financial data as well. They can then plan their activities correspondingly, whether they need to increase any intake in a particular program or really restrict it because it's not cost effective for those strategic planning kind of activities. We would be actually coming up with an application where we actually are aiming at using the blockchain technologies along with different other AI techniques to have an application where, like an online banking system, I mean, in crude terms, I'm just relating to it. If a student intends to really get his or her degree attested or verified or got an equivalence, is required to get an equivalence, he or she can apply online, and an online certificate can be printed in a secure certification manner, which would not only improve the operations within the AGC, bringing in efficiency and the more transparency and credibility in terms of its operations, but at the same time would be really helping the institutions to get facilitation from AGC in an easier fashion. Secondly, we also are in the process of curating certain courses with the help of partner universities, where we'll be using latest AI techniques to design a course which can be then actually offered by the universities, not only providing a better learning experience to the students, but at the same time providing a cost-effective and quality learning material to the learners. And on the other side, it's going to really save the cost of the universities as well when we can really have such courses available. And probably, I think 10 or 11 courses are being designed, the common courses which we offer in all degree programs under that World Bank project, which we call a higher education development program. Thirdly, Chimene has desired, and we are working on it, to provide this virtual tutoring. I mean, more precisely, if I say it, a personalized learning environment, I can say. Because I have, again, a strong belief, and one of my PhD students also worked a bit about this aspect. I'm a believer of the fact that after only a few years, probably the way we actually now are registering the students and imparting education probably would change. Would change altogether with the use of these technological interventions. So it's a question to myself and for the audience at large, whether every student sitting in the class is required to attend the session for 16 weeks of a semester. If he or she, it's a question only, it's an academic dialogue actually. As regulator, obviously, I should be very careful while actually phrasing these kind of statements, but that's a fact. Whether a student who is expected to actually achieve certain learning outcomes while he or she enrolls a course, if he or she can actually attain those learning outcomes in X number of weeks maybe, or credit hour, or contact hours, why he or she should be expected to complete the remaining Y contact hours to complete that semester activity. So that's a question, and that can be made possible, honestly. Now we know how to do it, provided we can then tweak and realign and readjust our corresponding academic rules to provide such a facility and advantage to such a bright mind. And this can be achieved through this personalized learning mode, actually, where even the students can be provided their own personal tutors as well in an online and offline mode as well. And AI bot is a typical example of such a situation. So yes, I see lots of things coming our way during the proceedings of maybe 1 to 2 years. I'll be a bilingual, इस थोड़े से सवाल के लिए. So that probably, जो public at large है, मेरे बाकी तो ज़ाहिर है जो हमारी audience है, जो बच्चे हैं, they can understand it. मैं इंग्लिश में इसलिए कह रहा था कि शायद इसकी reach जो है वो कहीं भी हो सकती हो.
دیکھیے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سسٹم کو امپروو ہونے کے لیے کہا، اور میں نے یہ پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ سے کہا، اور یہ the problem is half solved if we agree, yes, it requires an improvement. So we all agree, yes, we have to really redesign it. جس دن ہم نے شروع کیا تھا آپ کے پاس کوئی بیس لائن نہیں تھی، ہم نے ایک سروس شروع کی انٹرنیشنل، اور اس سروس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کو. باہر جانے والے بچے بعض اوقات ان کے ویزا میں چیلنجز ہوتے تھے، باہر یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے انہیں چیلنجز ہوتے تھے، لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم اے جی سی نے اپنی کریڈیبلٹی بلڈ کی. چیلنجز ہیں، ہم اس کا ادراک ہے ہمیں. تو اے جی سی کی اسٹیمپ کے بعد کوئی ہمارے بچے کے اکیڈیمک کریڈینشیلس پہ کوشچن نہیں کرتا تھا. ہم نے نہ صرف اکیڈیمک پالیسیز کو الائن کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیٹا شیئرنگ کا ایک نظام ہے اس کو اس طرح سے ہم نے ایوالو کیا. لیکن جیسے باقی سارے ڈومینس کی ہم شروع میں ابھی تک بات کر چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا رول کیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کسی بھی طرح سے آپ کہیں بھی استعمال کر رہے ہوں تو وہ آپ کے کچن سے لے کے اور مین لیس وہیکلس تک فار ایگزامپل اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں جس سے ہم کہیں نہ کہیں مستفید ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس پروسیس کو بھی چینج کرنا چاہیے، اور اس میں ہم نے کیا ہے جس میں یونیورسٹیوں کا بھرپور تعاون ہمیں چاہیے ہوگا. ہم کوئی بھی پالیسی اگرچہ جب بناتے بھی ہیں تو ہم یونیورسٹیوں سے اس پہ خاصی مشاورت بھی کرتے ہیں، چونکہ انہی کے تعاون کے بغیر کوئی پالیسی امپلیمنٹ بھی نہیں کی جا سکتی. یونیورسٹیاں اگر ہمیں، اور جس کے لیے ہم بہرحال آج ایک اور وی سیز فورم بھی کرنے جا رہے ہیں، سارے آئیڈیا کون سے ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ منتھ انشاءاللہ، کہ جو سورس ڈیٹا ہے اگر وہ کلین ڈیٹا ہمارے ریپوزیٹری میں آنا شروع ہو جائے، اور ہمیں اٹیسٹیشن کے لیے جو ریلیونٹ ڈیٹا ریکوائرڈ تھا، جیسے ہم میٹرک کا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں، ایف اے کا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں یا ڈگری دیکھتے ہیں، سگنیچرز میچ کرتے ہیں تاکہ ہم پوری ٹریل ویریفائی کر لیں ایک سسٹم کی کریڈیبلٹی کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ جو بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں اس میں یہ فیسلٹی موجود ہے، اور میں نے ایک جگہ پہ ایک ٹاک دی اور کچھ دوستوں کی ڈسکشن کے بعد ہم نے ایک ٹرم کوائن کی، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور بھی ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزری تھی. ہم نے کہا کہ جس طرح ہم ایک پاسپورٹ کیری کرتے ہیں جو ہمارا نیشنل ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے آئیڈینٹی کا، جس کی بنیاد پہ ہم کہیں بھی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور وہ ہماری پہچان یہ ہے کہ میں فلاں ملک کا شہری ہوں اور میں ایک لیگل انداز میں ایک ڈیو پروسیس فالو کر کے دوسرے ملک کو وزٹ کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ ٹو ہیو اے ڈیجیٹل اکیڈیمک پاسپورٹ جو کہ پوری ٹریل مینٹین کرتا ہو بلاکس کی صورت میں، کہ میرے لرننگ پیٹرن، میرا بیس پروفائل کیا ہے، میری لرننگ بیہیویئر اور لرننگ پیٹرنز اگر اویلیبل ہو سکتے ہوں وہ کیا ہیں، اور پھر میں نے جو کوالیفیکیشن لی ہے وہ ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی جائے میرے اس پاسپورٹ پہ. اور فرض کریں اس کے بعد میں یونیورسٹی اے چھوڑ کے اور ایک ڈگری مکمل کر کے یونیورسٹی بی میں ملک میں یا ملک سے باہر کہیں پہ بھی داخلہ لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو میں یہ اپنے آتھرائز کروں، یہ میری پرائیویٹ ڈیٹا ہے، سو میں آتھرائز کروں کہ یہ پارٹ آف ڈیٹا میرے پروفائل سے یونیورسٹی بی کے ساتھ شیئر کر لیا جائے، چونکہ میں فلاں طرح کے ایک اور پروسیس میں شامل ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، وچ از ویری ڈویبل ناؤ. سو اس انالوجی پہ ہم نے اے جی سی میں بھی تھوڑا سا کام کیا ہے. آج کل ہم اس میں اس کا انیشیل جو ایک ریکویسٹ فار پرپوزل جیسے ہم لکھتے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہماری ایچ ای ڈی پی کی ٹیم، ہمارے جو آئی ٹی ڈویژن کے دوست ہیں، اور کچھ ہم نے ایون پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ ایکسپرٹس کو شامل کیا ہے کہ وہ ہمیں اس کا ایک پرپوزل ڈیولپ کر دیں. تو میں اس کو اینڈ ٹو اینڈ میپ کرنا چاہتا ہوں، اور یونیورسٹیوں سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ایک دفعہ صرف مجھے اپنا ڈیٹا دے دیں، تو میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ میرے کسی بچی کو جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کو کوئی سہولت لینے کے لیے ایچ ای سی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی بھی اس طرح کا ایک ڈیجیٹل کارڈ ایشو کرنے کو تیار ہیں جس پہ ایون ہم سروسز دیا کریں. وہ کسی یونیورسٹی میں جائے تو لائبریری یوز کر لے، وہ کسی یونیورسٹی میں جائیں، باہر جائیں، جیسے ابھی بھی ایجوروم کی فیسلٹی تو ابھی بھی ہے، بٹ میں اس کو ڈیجیٹل سروسز کو اس پہ میں میپ کر دوں. اور اس کے علاوہ جب ڈگری اٹیسٹیشن کی باری آئے تو وہ کہیں آن لائن اپلائی کریں، اور سسٹم میں وہ سارے چیکس موجود ہوں، آڈیٹنگ فیچرز موجود ہوں گے جو کہ اس کے کریڈینشیلز کو میری بیس ریپوزیٹری سے ویریفائی کر کے اور ایک الیکٹرانک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پرنٹ کر دیں. اس کے بعد اگر کسی کو بہت ضرورت ہے کہ اس نے واقعی آ کے ہمارے پاس مہر لگوانی ہے تو وہ بہرحال ہمارے ڈیسک پہ آ جائے. تو یہ جو بچوں کو دقت ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹس لینے میں ان کو بہت دقت ہے،
ان کو پھر ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے, یہاں پہ رش بھی ہوتا ہے, بعض اوقات انکنوینئنس بھی بچوں کو فیس ہوتی ہے. میں بالکل اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن ہم نے اس کے ساتھ اس کو بہتر کرنے کی کاوش بھی شروع کر دی ہے, اور مجھے بہت امید ہے کہ اگلے چند ماہ میں ہم اس کا کوئی نہ کوئی ایک پائلٹ ضرور ڈیزائن کر چکے ہوں گے. ڈیولپمنٹ تھوڑا سا ایک ٹیڈیس جاب ہے جو اس طرح کی اپلیکیشنز کا ہے. ہم نے کچھ لوگ ہائر کر لیے ہیں, 4 لوگ اب ہمارے پاس موجود ہیں. سو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے چند ماہ میں ہم اس سسٹم کو امپروو کر لیں گے, اور اسی کے ساتھ پھر باقی چیزیں بھی بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گی جس کو ہم اپنی ایک پروسیس امپروومنٹ کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز میرا خیال ہے کلیئر رہنی چاہیے کہ HEDP صرف IT انفراسٹرکچر نہیں تھا. اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے پالیسی انٹرونشنس کے لیے بھی فنڈنگ اویلیبل تھی, جس میں ایک میرا خیال ہے شاید آپ بعد میں بات کرنا بھی چاہیں گے, اوپن ڈسٹینس لرننگ پالیسی ہے. ایون یہ جو افیلیشن کی نئی پالیسی ہم دے پائے کچھ عرصہ پہلے, اس میں بھی کچھ سپورٹ شامل تھی, اور وہ بہرحال پاک یو کے گیٹ وے سے بھی کچھ ہم ان سے ایکسپرٹس لیتے رہے اس موڈ سے. اسی طرح کچھ اسٹڈیز ہیں جو اسٹریٹجک پلان ہے AGC کا, وہ ہم ایک پارٹنرز کو انگیج کر کے اور ایکسپرٹس کو انگیج کر کے اس کی فنڈنگ اویلیبل ہے. یونیورسٹیز کی اٹانومی کو امپروو کرنے کے لیے جو چیلنجز ہیں, ایک نیڈ انالیسس کر کے اور ڈیٹا انالائز کر کے وہ اس پہ ایک فریم ورک یا ایک سجیسٹو پیپر جو ہے کانسیپٹ پیپر وہ ایوالو کرنا ہے. فائنانشیل اٹانومی پہ ہے, ان کے گورننس اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے. سو اس طرح کی اس طرح کی پالیسی اسٹڈیز بھی اس میں شامل ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو میجر پارٹ آبویسلی جو اس کا ٹیکنیکل اسسٹنس کا کمپوننٹ ہے اس پورے پروجیکٹ کا, اس میں تقریباً کو $80 ملین جو ہیں, وہ جو بہت بڑی رقم ہے, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو IT انفراسٹرکچر یونیورسٹیوں میں ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے, اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہوئے. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو شیئر آنیسٹلی, آل دو پھر اگین میرا چلے چونکہ تھوڑا سا پروفیشن کا حصہ بھی ہے, and I take this opportunity to acknowledge and appreciate that HEC has always been very proactive when it comes to implementing different or providing IT infrastructure to the university, and obviously the use of IT infrastructure to improve their own processes. ہماری ایک بہت بڑی اسپینڈنگ پہلے بھی اور آج بھی بہرحال جو ون آف دا ایریاز جو ہے وہ IT انٹرونشنس پہ ہے. HEDP کی اس انٹرونشن سے جو بہت اچھی چیزیں میں سمجھتا ہوں ہوئی ہیں, وہ ایک حصہ اگر میں کہوں تو 2 اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیٹا سینٹرز اسٹیبلش ہوئے ہیں جو بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ Tier 3 ڈیٹا سینٹرز ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اس پہ ہیں, جو کہ سرٹیفائڈ ہیں ایون بائی انٹرنیشنل ایکچولی ایجنسیز. اور اس کی ایک سائٹ جو پرائمری سائٹ ہے وہ UET لاہور میں ہے, اور دوسری اس کی جو بیک اپ سائٹ ہے وہ ہم نے NED کراچی میں بنی ہے, جس پہ ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس کے اوپر پھر ایک اور جو کمپوننٹ جو آج کل ایگزیکیوشن میں ہے, اس کا کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیں گے انشاءاللہ کچھ عرصے میں, کچھ دنوں میں امید ہے, وہ اس پہ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کی سروسز مہیا کرنا ہے, یا ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کا ایک انفراسٹرکچر ہم اس کے اوپر ڈپلوائے کریں گے, کمیشن کریں گے, اور اس کے ساتھ ایک ایجوکیشن کلاؤڈ کا انفراسٹرکچر ہے. اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آئی لینڈس کریٹ کریں اور ہر یونیورسٹی اپنی اس طرح کی سروسز لینے کے لیے پیسے خرچ کرے, سو ایک سینٹرلائزڈ انوائرمنٹ میں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی موجود ہوں گی, اور اس کے اوپر جو بھی سروسز وہ ہم سافٹ ویئر ایز اے سروس دینا چاہتے ہیں یا انفراسٹرکچر ایز اے سروس دینا چاہتے ہیں, تو وہ سروسز ایک ماڈل کریٹ ہم اس کے پہ بھی کر رہے ہیں, وہ یونیورسٹیوں کے لیے اویلیبل ہوں گی اور ایون ریسرچ آرگنائزیشن کے لیے اویلیبل ہوں گی. سو یہ ایک بہت بڑی انٹرونشن ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ HEDP سے فنڈ ہوئی. اسی کے ساتھ افیلیٹڈ کالجز جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بیچ میں کمپوننٹ تھا جو یونیورسٹیوں سے وابستہ بھی ہیں لیکن وہ یونیورسٹی نہیں ہیں. کالجز پروونشل گورنمنٹس کی انٹیٹی ہیں جہاں پہ کنونشنلی وہی FA کی اور BA کی کلاسز ہوتی تھی, اور پھر یہ 4 ایئر ڈگری پروگرام آنے کے بعد کچھ ڈگری کالجز میں 4 ایئر بیچلرس پروگرام بھی شروع ہو گیا. تو فور ڈگری ایوارڈنگ پرپزز وہ کالج یونیورسٹیوں کے ساتھ وابستہ تھے, افیلیٹڈ تھے. سو ہم نے نہ صرف ایک نئی افیلیشن پالیسی دی جو چیلنجز ہمیں آ رہے تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, جو گورننس ریلیٹڈ تھے, ایکڈیمک سے ریلیٹڈ تھے, بٹ اسی کے ساتھ ہم نے ایک انیبل بھی کیا ان کالجز کو. اور اسی HEDP کے کمپوننٹ میں جو ہمارا پاکستان ایجوکیشنل ریسرچ نیٹ ورک کا ایک پرانا پروجیکٹ چلا آ رہا ہے جس پہ ہم بہت ساری سروسز دیتے ہیں, جس میں انٹرنیٹ بہرحال ایک ہے. اس کی ایکسپینشن
ٹو افیلیٹڈ کالجز بھی اب ہو گئی بہت سارے. ہم نے ایک کہہ لیں ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف افیلیٹڈ کالجز ان آل 4 پروونسز. اس میں پرنٹ کی کنیکٹیوٹی چلی گئی ہے, وہاں پہ وائی فائی ایکسیس دینے کے لیے اس کے اوپر جو اکوپمنٹ ریکوائرڈ تھا وہ گیا ہے. کچھ ایون فائنینشیل سپورٹ بھی ان افیلیٹڈ کالجز کو گئی ہے. اسی پروجیکٹ میں پھر افیلیٹڈ کالجز میں جیسے کیو ای سیز بنے تھے یونیورسٹیوں میں کوالٹی انہانسمنٹ سیلز, اسی طرح سے ان افیلیٹڈ کالجز میں بھی ایک طرح سے کوالٹی انہانسمنٹ کا ایک سیل کریٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کی گئی ہے. اب یہ کالجز پہ ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی اور کنٹینویشن کے لیے حکومتوں کے ساتھ مل کے اس کو مزید آگے لے کے چلیں. سو یہ ایک انٹرونشن ہے میں سمجھتا ہوں جو بڑی سگنیفیکنٹ ہے جو ایچ ای ڈی پی نے انیبل کی. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جو سافٹ ویئر سائڈ ہے جس میں اور بہت ساری کہہ لینا ایکٹیویٹیز آف دا یونیورسٹیز کو آٹومیٹ کرنے کے لیے جو بھی سافٹ ویئر انٹرونشنز ریکوائرڈ تھیں اس طرح کی فیسلٹیز بھی بہرحال اس میں ایچ ای ڈی پی سے فنڈ ہوئی ہیں. جی بیسیکلی وہ اس کا آبجیکٹیو بھی یہی تھا کہ فنڈز جو ہیں وہ اویلیبل کیے جائیں یونیورسٹی آپریشنز کو الائن کرنے کے لیے, اور ان آپریشنز میں آبویسلی جیسے میں نے کہا اکیڈیمک ایکٹیویٹیز پرائمریلی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو گورننس اور فائنینشیل اٹانومی اور فائنینشیل ڈسپلن اسرٹن کرنے کے لیے جو انٹرونشنز ریکوائرڈ تھیں جو کہ بیسیکلی ٹیکنالوجی ڈریون ہے. سو اس پہ بہت ساری جو انیشیٹیوز ہیں وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں. مسٹر ملا, بفور آئی ریلی آنسر ٹو یور question, I joined Allama Iqbal Open University a few years ago as Vice Chancellor, which is the second largest university in Asia in terms of enrollment. Around 1 million plus students اس یونیورسٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اور میں نے بھی جب جوائن کیا تو مجھے لوگوں کو یہ منانا اور سمجھانا پڑتا تھا کہ ویلکم آن, ہم وہی کریکولم فالو کرتے ہیں پڑھانے کے لیے بچوں کو جو آپ جنرل یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں. میرے اساتذہ کرام اسی کرائٹیریا سے ہائر ہوتے ہیں جس کرائٹیریا سے کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی میں ایچ ای سی کا جو بھی کرائٹیریا اس کے تحت ہائر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا کمپوننٹ اسیسمنٹ کا ہے, اور ہم اسیسمنٹ تو بالکل فیس ٹو فیس کرتے ہوتے تھے, جس پہ میری اپنی ایک ریزرویشن تھی کہ جب بچوں کو پڑھایا کسی اور طریقے سے جا رہا ہے تو ہمیں اسیسمنٹ میتھڈالوجیز کو بھی ہمیں بہرحال اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تھینکس ٹو this is one thanks to anyway COVID, that outbreak, جس میں we were actually forced to adopt and adapt ourselves to embrace distance learning and distance education. Although it was done in a haste, جس میں کچھ چیلنجز بھی رہے ہوں گے, بچوں نے بھی کہیں نہ کہیں پہ دقت انہیں آئی ہوگی, ہمارے فیکلٹی ممبرس کو دقت آئی ہوگی چونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے اس طرح پڑھانے میں. لیکن ایک چیز آئیڈینٹیفائی پھر ضرور ہو گئی کہ اچھا اس موڈ میں پڑھانے کے لیے کانٹینٹ کسی اور طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے, جو شاید پہلے سمجھانا یا کسی کو ایگری کرنا ریلیٹیولی مشکل تھا. اور اس کی اسیسمنٹ ٹیکنیکس پہ بھی بات کی جانی چاہیے, اور اس کی پھر ڈیلیوری موڈ جو ہے کورس ڈیلیوری یہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے, چونکہ اب آپ کو کلاس میں بچے آپ کے پاس فیس ٹو فیس موجود نہیں ہیں. سو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دوز اسٹریٹجیز جس سے آپ بچوں کو انگیج رکھ سکیں, ایک انٹریکٹیوٹی بھی اسٹیبلش رہے, اور بہرحال آپ ایک کانسٹینٹ انوائرمنٹ میں تو ڈیلیور کر رہے ہیں. سو اس ایکسپیرینس نے مجھے تھوڑا سا فائدہ بھی دیا, اور وہاں پہ ہم نے ایک بڑی ایک کمپریہنسو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایکٹیویٹی بھی ہم نے اسٹارٹ کی. اللہ کا شکر ہے وہ امپلیمنٹ کمپلیٹ ہوئی. اس کا اگلا فیز آج کل جو کرنٹ وائس چانسلر ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, جس میں کورس ڈیزائن اور اس کی جو آفرنگ ہے اس پہ جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں, اور وہ بھی اگین اے آئی اس کا ایک انسٹرومنٹل کمپوننٹ ہے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. ایچ ای سی جب ہم نے جوائن کیا تو ہم نے ڈسکشن واز گوئنگ آن آنیسٹلی, and we could complete that activity by giving a comprehensively designed open distance learning policy. And as I said, کام ہو رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہو رہے ہیں, لیکن کسی نہ کسی جو نئے شروع کرنا چاہیں لوگ ان کو گائیڈنس دینے کے لیے, اور پھر اس کی ایک بہرحال مانیٹرنگ اور ایک آڈیٹنگ ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ انسٹرومنٹس ڈیزائن کرنے چاہیے, اور ایک پالیسی انفراسٹرکچر انٹرونشن اس کو گورن کرتا ہو. So this policy was actually announced, اور جس میں ایک اچھی بات اور یہ ہے, since I had this interaction with different international partners like ICD in Norway, Commonwealth of Learning Canada,
ایشین ایسوسیشن آف اوپن یونیورسٹیز. ہم نے ان ساروں سے اپنے ڈاکومنٹ کو آئٹریٹ بھی کیا اور ان سے سجیشنز لیں. کوالٹی ایشورنس کا طریقہ اس میں کیا ہوگا, جو پی ایس جی ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کو میں کس طرح سے اس کے ساتھ الائن کر سکتا ہوں. جب کوئی ایکٹیویٹی شروع کرنا چاہے گی, کوئی بھی انسٹیٹیوشن شروع کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا پری ریکوزٹس ہیں جو پوری کی جانی چاہیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور اس کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو اپریہینشن ہے کہ آن لائن ایجوکیشن یا بلینڈڈ میں ہو رہی ہے یا پیور آف لائن موڈ میں ہو رہی ہے, اٹ از ایکولی گڈ. اس بات کو اسرٹن کرنے کے لیے آبویسلی ہم نے پالیسی انٹرونشن جو ہیں وہ دی ہیں, اور مجھے بہت یقین ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ایکسیپٹنس بہتر ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے, یہ ہمیں جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے, جو بھی ادارے اس میں انگیج ہوں گے, کہ وہ اسرٹن کریں کہ دے آر ویل پریپیئرڈ ٹو آفر اینی ڈگری پروگرام ان این آن لائن اور بلینڈڈ موڈ. They have trained faculty members, they have designed the curriculum which actually suits to the needs of such a delivery method. They have all technological gadgetry and facilities available to provide a good learning environment to the learners. They have come up with a good assessment strategy as well, which can actually provide the extent of learning as well when we are implementing these activities in the distance learning or online mode. So yes, I mean, it is very much on the table. We will be providing now NOC to the institutions which intend to actually start the operations in this mode. Again, very relevant. I mean, you have crafted your questions in a very pertinent way. دیکھیے, ہم یونیورسٹی ایجوکیشن کی خصوصاً جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ the universities are meant to be producers of knowledge. They're not to be the consumers of the knowledge already really generated or produced. جس کا مطلب ہے کہ میرے اساتذہ کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ نہ صرف پڑھانا ہے بلکہ میننگ فل ریسرچ. اور میں تو میننگ فل کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا, بہرحال ایز این اکیڈمک ریسرچ اگر وہ کسی اس میں کوئی انوویشن نہیں ہے, اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, تو بہرحال پھر وہ اس کو شاید ایک ریسرچ فائنڈنگ بھی نہیں کہا جا سکتا. اگلی بات صرف ریلیونس کی ہے کہ دیکھیے یہ ایک myth ہے, میں بہت آنیسٹلی آپ سے کہوں. فار ایگزامپل, میں مشین لرننگ میں کام کرتا ہوں, اینڈ آئی ریممبر آئی یوز ٹو یوز ڈیٹا سیٹ جس میں ہم پلیئرس کے, اور آج سے جو میں ابھی بات کہہ رہا ہوں یہ آج سے 20 سال پہلے بہت مشکل تھی کہنی, یا آج تو بہت ساری اس طرح کی ٹیکنیکس بھی اویلیبل ہیں. وی ور ٹرائنگ ٹو لرن دا پلینگ پیٹرنس آف ساکر پلیئرس, اور ساکر بھی نہیں کہنا چاہیے, ساکر پھر بھی کچھ آرگنائزڈ گیم ہے, فٹ بال کہہ لیں, جہاں پہ بہت رینڈم مووز ہوتی ہیں بیسیکلی بعض اوقات, اور وہ چینج ہوتی ہیں اپوننٹ کی مووز کے ساتھ. سو ہم بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہم ماڈل کر سکتے ہیں کہ جو ٹیم اے کا فارورڈ جو ہے وہ جب اٹیک کرتا ہے فرض کریں تو اس کی پلینگ پیٹرنز اور بیہیویئر کیا ہے, اور ڈفرینٹ سیناریوز میں کیسے چینج ہوتا ہے. I mean, whatever I could think, I tried my best, and I couldn't get anything at all for about 3 months. I was frustrated as well. Okay, yaar, ye kya mazak hai bhai? Nothing is coming out. I mean, you're doing your PhD research, and you are stuck somewhere. But a lesson learned, this at least does not work, right? You could establish, and that's true about research. ہمارے یہاں شاید ریسرچ سے مراد صرف یہی ہے کہ جو ہم نے انویسیج کیا ہوا تھا وہ اگر نہیں ہوا تو پیسے ضائع کر دیا ہم نے, یا ہم نے وقت ضائع کر دیا. رجسٹرنگ دس فیکٹ, یہ والا کام اس طرح سے ان پیرامیٹرز اور ان کانسٹینٹس کے ساتھ نہیں ہوا, تو یہ بھی ایک فائنڈنگ ہے اپنی جگہ پہ, اگر وہ ناول ہے, اس کی کوئی ورتھ ہے. اگر میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی بھی چیز کو, میں صرف کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں, جیسے میں نے کہا, میں نے 30 سال کم و بیش یونیورسٹیوں میں کام کیا, اور میں نے اپنا کیریئر شروع کیا یونیورسٹیوں میں 1999 میں, 1989, جب کمپیوٹر تو بہت میرے ملک میں بہرحال بہت دور کی بات ہوتی تھی, اور فیسلٹیز بھی جو تھیں بہرحال میرے اس دور کے دوست اس کو بہتر جانتے ہیں. HEC شروع ہوا 2003 میں. آئی اسٹل ریممبر, میرا خیال ہے چند 100 آرٹیکلز پاکستان سے پبلش ہوتے تھے,
اچھے یا کم اچھے والی گفتگو اس وقت نہیں تھی، چونکہ ہماری بیس لائنس ڈفرینٹ تھیں، ہماری گفتگو کے ٹاپکس ڈفرینٹ تھے. کیا ہم یونیورسٹیوں کو انیبل کر پاتے تھے؟ وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک چیلنج تھا. اویلیبلٹی آف دا فیکلٹی ممبرس اپنی جگہ پہ ایک چیلنج تھا یونیورسٹیوں میں، اور ایچ ای سی کنٹریبیوٹیڈ، گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹڈ. سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نے اپنی بیس لائنس ریز کی، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف نمبر آف انسٹیٹیوشنس، in terms of number of qualified faculty members coming from different parts of the world، جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی فنڈنگ ہے، انیشیٹیوز ہیں ایچ ای سی کے، کچھ خود اپنے فنڈز پہ کر کے آئے. سو گفتگو کے الفاظ بدلتے گئے، ٹھیک ہے. ریسرچ آرٹیکلس کتنے پبلش ہوتے تھے، کتنے پبلش ہونے لگ گئے. ہماری سائٹیشن انڈیکس برکس کنٹریز سے بہتر ہو گئی، یہ بھی اپنی جگہ پہ فیکٹ تھا. لیکن بالکل ٹھیک ہے، جب پبلک منی لگ رہی ہے اور پھر ہم پیئر کمپٹیشن میں آ رہے ہیں، تو پھر یہ گفتگو بہت مناسب ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم باقیوں کی نسبت کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر کم اچھا کر رہے ہیں تو میری ایک بات ہمیشہ رہی ہے کہ ہمیں اس کو امپروو کر لینا چاہیے. اور وہ امپروو کس سے ہوگا؟ ہم کوئی بھی اسٹریٹجائز کریں نا کہ ہم اگلے شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں پھر اس کے بعد ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں گے. یہ خواہش پہ مبنی فیصلے نہیں ہیں. اس کے الائڈ بھی کچھ چیزیں ہیں جو بہرحال ایچ ای سی کو اور یونیورسٹیوں کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بہرحال کمٹ کرنے ہیں جوائنٹلی. بٹ کمنگ بیک ٹو دس کوشچن آف امپروونگ ریسرچ، وی امپرووڈ سگنیفیکنٹلی ڈیورنگ لاسٹ کپل آف ایئرس اسپیشلی. بیچ میں ایک پیریڈ آیا جہاں پہ ظاہر ہے کچھ چیلنجز رہے، اور وہ زیادہ تر فائنانشیل چیلنجز بھی تھے. ہمارے بہت سارے پروگرامز ہالٹ پہ چلے گئے، اور اس کے بعد ایک نیچرل اس کا آؤٹ کم ہوا کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ مجھے جس چیز پہ ایویلویٹ کیا جا رہا ہے میں اس کے لیے زیادہ کاوش کرتا ہوں، جس طرح کا میرا بلیف سسٹم ہے چلے. اور ہم نے، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ایچ ای سی نے بھی اور ہم یونیورسٹی کے لوگوں نے، اور میں اس وقت ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، یہ بات ہے 2016-17 کی، ہم نے کہنا شروع کیا آئیے اساتذہ کرام کا اپوائنٹمنٹ کرائٹیریا اور ان کا پروموشن کرائٹیریا دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں. یو ہیو ریزڈ دا بیس لائنس، ناؤ وی ہیو گاٹ فیکلٹی ممبرس ویری برائٹ مائنڈس، بٹ دے آر بینگ ایویلویٹڈ آن certain parameters which need to be reviewed. اور میں آپ کہوں ایچ ای سی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں، مجھے بہت یقین ہے، ہم ایک نیا ایکچولی ایک فیکلٹی ہائرنگ کرائٹیریا along with monetary incentives، اس پہ بہت عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں، چونکہ یہ چند دنوں میں ہونے والا کام بھی نہیں ہے. سملرلی ٹی ٹی ایس کا ریویو جو ایک چیلنج رہا وہ بھی آج کل جاری ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ جو ایک پارٹ آف دا ڈسکشن ہے جو تھوڑا سا کرٹیسزم بھی ہے، صرف پیپر پبلشنگ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ریلیونٹ ہے، اینڈ ویدر اٹ کوڈ سالو آر پرابلمز، انڈیجنس پرابلمز اینڈ دا گلوبل چیلنجز فیسڈ بائی دا کمیونٹیز، کیا ہم اس میں ریلیونٹ ہیں؟ یس، دا کویسچن شوڈ بی آسکڈ، اینڈ اس کو اسٹریٹجائز کر کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے وی ہیو چینجڈ آر پالیسیز ایز ویل. We have extensively reviewed our research initiatives جو ہم یہاں پہ لیتے ہیں، and the new research، ہمارا ایک فلیگ شپ پروگرام بہرحال نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز تھا. اور ساتھ اس کے کہتا جاؤں، میں نے R&D ڈویژن سے ریکویسٹ کی ہے، ہم سکسیس سٹوریز کو بدقسمتی سے نہیں بہت ہائی لائٹ کر سکے، تھوڑی ہوں کی، لیکن یقین کیجئے بہت مینشنیبل ہیں. So I've requested them کہ جو 20 سال کی حکومت پاکستان کی فنڈنگ ہے، ہمیں اس نے اس ملک میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، آئیے یہ اسٹڈی کرتے ہیں. اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ ہم ایکسپرٹس کو انگیج کر کے انشاءاللہ ایک کمپریہنسو رپورٹ پریزنٹ کریں گے کہ اس انٹرونشن کا ملک کو ہم ان گریجویٹس نے، اس ریسرچ نے، اس ادارے نے کنٹریبیوٹ کر کے اس ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا ہے. اور دوسرا حصہ ہے کہ جو ریسرچ فنڈنگ گئی تھی اس نے کیا امپیکٹ کریٹ کیا ہے، کیا وہ ناول انوویٹو کام ہوئے ہیں جو مزید بہتر ہو سکتے ہیں. میں اس کو بالکل نہیں کہتا، لیکن کیا ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی لوگوں کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کو بھی آگاہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن پھر بھی اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، چونکہ اب ہمارے پاس ایکو سسٹم ڈفرینٹ ہے 2003 یا 2010 کی نسبت، ہمارے پاس چیلنجز مختلف ہیں. سو ریئلائزنگ دیز تھنگس، نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز ایز اے سیڈ از اے فلیگ شپ پروگرام جو ہمارا یہاں پہ رہا، بہت عرصہ چلتا رہا. ہم نے اس کو ری ویمپ کیا، اس کے کرائٹیریاز کو،
اور کمیشن کی ڈائریکشن پہ وہ اپروو ہو گئی ہے پالیسی. اس کی کال انشاءاللہ چند دنوں میں ہم پبلش کر دیں گے, جس میں 30% آف دا ٹوٹل فنڈس جو بھی ہم ایلوکیٹ کریں گے شیل گو ٹو بیسک ریسرچ, جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈومین میں اپنا کنٹریبیوشن دینے کے لیے جو پرائمری بیسک ڈومین ریسرچ ہے اس میں بہرحال میرے لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. سو وہ ہم نے ایڈ کیا ہے. 70% کے 2 حصے کیے ہیں, ریمیننگ 70% آف دا پائی کے 40% شیل گو ٹو اپلائیڈ ریسرچ, اور اس کے لیے ہم نے سرٹن تھیمیٹک ایریاز اب آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو نیشنل نیڈس ہیں ہماری, کوئی گلوبل چیلنجز ہیں, وہ تھیمیٹک ایریاز ہیں, اس پہ ہم اپلائیڈ ریسرچ لیں گے. اس کا ایک طریقہ کار پورا نظام میں موجود ہے, بہرحال ڈاکومنٹ ریویو کیا جا سکتا ہے. تیسرا حصہ جو ریمیننگ 30% ہے وہ ہم نے سولیسیٹڈ کالز کے لیے رکھا ہے, اور اس پہ تھوڑا سا ہم اور ہوم ورک کر رہے ہیں کہ یہ سولیسیٹڈ کال وہ ہیں جو فرض کریں ہم نے اس تھیمیٹک ایریاز میں سے بھی کچھ ایریاز اور شارٹ لسٹ کیے ہیں, فلٹر کیے ہیں, اور ان پہ ہم پرابلم سٹیٹمنٹس انڈسٹری کی 2 میٹنگز چیمبرز کو انگیج کر کے اور کچھ انڈسٹریل پارٹنرز کو انگیج کر کے, جو ہماری ممبر ریسرچ تھیں انہوں نے اس انیشیٹو کو لیڈ کیا, اور R&D کے باقی دوستوں نے, باقی ڈویژنس نے بھی, ہم پرابلم سٹیٹمنٹس لے کے بلڈ کرنا چاہتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک ٹیگ لائن ان اے وے دینا چاہتے ہیں, اور پھر اس پہ ہم کنسورشیم آف کہہ لیں یونیورسٹیز کہہ لیں یا گروپ آف فیکلٹی ممبرز ہو مے بی فرام ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ایز ویل, ان سے پرپوزلس انوائٹ کریں گے, اور پھر انڈسٹری کو دوبارہ بلائیں گے کہ اس پہ ایک طرح کی گفتگو ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کی انٹینٹ یہی تھی, اور اس سے جو یہ انویسیجڈ آؤٹ کم آئے گا وہ کس حد تک ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز کو میٹ کرتا ہے جس وجہ سے ہم نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے. اور اس میں ہم ایون جو فنڈنگ لمٹ ہے اس کو بھی انہانس کر رہے ہیں, اور مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ اس انٹروینشن سے اگلے آنے والے دنوں میں ہم زیادہ میننگ فل اور ریلیونٹ ریسرچ والی جو ایک گفتگو ہے اس کا جواب انشاءاللہ بہتر انداز میں دے سکیں گے. جی, اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے ریسرچ انیشیٹیوز ہیں, جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, انوویشن سیڈ فنڈ ہے, گلوبل چیلنج فنڈ جو ایک آلریڈی HEC فنڈ کر رہی تھی, لوکل چیلنج فنڈ تھا, یہ بہرحال کنٹینیو کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کی پالیسیز کو تھوڑا سا بہرحال ٹویک کیا ہے. I mean, I'm grateful that you have identified anyway the contributions HEC has made already, and the fruits we are actually enjoying in terms of more improved partnership examples in Pakistani institutions with universities abroad. HEC دیکھیں انیبلر ہے, HEC ایک کیٹلسٹ کی طرح سے کام کرتا ہے. میں ایک اکیڈیمک کمیونٹی کا حصہ آج بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, لیکن میری ذمہ داری کی obviously آج نوعیت مختلف ہے. تو میں اگر when I look back, پارٹنرشپس بہت حد تک دو موڈ ہیں اس کے جو میری سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے وہ جو فیکلٹی ٹو فیکلٹی پارٹنرشپ ہے, فیکلٹی ممبر ٹو فیکلٹی ممبر پارٹنرشپ. ہم کامن ریسرچ تھیم پہ کام کرتے ہیں فرض کریں, تو پھر آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہیں, اگر آپ دونوں کہیں پہ بھی ایک دوسرے کے کام سے مطمئن اور اس کی کوالٹی اور اس کی ریلیونس جو بھی آپ کہیے ان سے متفق ہیں, تو ہم نیچرلی وہ ایک بانڈ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. دوسرا انسٹیٹیوشنل کولیبریشنز ہیں جس میں آپ ملٹیپل کہہ لیں ایریاز میں اور ملٹیپل اسپیکٹس پہ پارٹنرشپس کو بلڈ کرتے ہیں. HEC کی جتنی پرانی انٹروینشن تھی دیکھیں انہوں نے فروٹ اس لیے دیا ہے کہ فار ایگزامپل لوگ پاکستان دنیا کی بہت بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے گئے, اور جب واپس آئے تو وہ پارٹنرشپ انہوں نے قائم رکھی, وہ ریلیشن شپ بلڈ کیا, فردر اسٹرینگتھن کیا, اور انسٹیٹیوشنل اور ڈپارٹمنٹل کولیبریشن جو ہیں وہ میچور ہوتے گئے. سملرلی HEC نے بہت سارے انیشیٹیو ہیں جس میں کوہورٹ آف فیکلٹی ممبرس کو ہم ٹارگیٹڈ مختلف ایریاز کے لے کے ہم دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں بھی بھیجتے ہیں. HEC کا ایک اور پروگرام رہا جہاں پہ ہم ایکسپرٹس کو 4 سے 6 ہفتے کے لیے یا 8 ہفتے کے لیے کسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں. اس کے فنڈز HEC ادا کرتی تھی, اور اس کی آؤٹ کم یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ جوائنٹ کسی بھی فنڈنگ ایجنسی میں ایک جوائنٹ ریسرچ پروپوزل جو ہے وہ سبمٹ کریں گے, تاکہ نہ صرف پارٹنرشپ بلڈ ہوں بلکہ جو ریلائنس آن اونلی HEC فنڈز ہے یا لوکل فنڈنگ ایجنسیز ہے اس کو بھی ہم اس متھ کو بھی توڑنا چاہتے تھے کہ دے آر ایکولی کیپیبل کہ وہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی یا فنڈنگ ایجنسیز میں بھی کمپیٹ کر کے پروجیکٹ لیں. اور پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جس میں ان پارٹنرشپ کے ماڈل پہ کام کرتے ہوئے لوگوں نے بہرحال گرانٹس جو ہیں وہ ون کی ہیں. تیسرا حصہ ہے دیکھیے جو
انٹرنیشنلائزیشن کو پروموٹ کرنے کا ہے وہ یونیورسٹیوں کے بہت سارے آپ دیکھیں گے گروپس ہیں جن کو ہم اپنے ایک گورنمنٹل لیول پہ جب انٹریکشن ہوتا ہے اور جب ہائر ایجوکیشن میں ہوتا ہے تو فرانس کی یونیورسٹیاں پچھلے دنوں پاکستان آئی ہوئی تھیں. انگلینڈ کے میرا خیال ہے کو 19 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر یا ان کی سینئر مینجمنٹ پاکستان تھی لاسٹ ایئر میں, اسی سال کے شروع میں بلکہ. تو یہ پھر اگین ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم پھر انسٹیٹیوشنل کہہ لیں پارٹنرشپ بلڈ کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کے فوراز کریٹ کرتے ہیں یا اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں. اور ایک آخری بات ہے میں سمجھتا ہوں جو فی الحال میرے ذہن میں ایک دم آتی ہے, وہ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے. کچھ میرے دوست ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو صرف کیمپس یا پروگرام شروع کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. میں اس سے آگے اس کو سوچتا ہوں, اور یہی وہ آرگومنٹ تھا جو میں نے بہت سارے جو ٹی این ای پرووائڈرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جو میرے وائس چانسلر صاحبان سے جب ہم نے یہ پالیسی بھی شیئر کی تو میں نے ان سے گزارش کی, میں اس کو اس سے آگے دیکھتا ہوں. آپ کسی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے جوائنٹ پروگرام شروع کر لیجئے, اس کی موڈیلٹیز بہرحال ورک آؤٹ ہو جائیں گی. تو آپ 2 اداروں کے درمیان یا 2 ڈپارٹمنٹس آف دا یونیورسٹیز کے درمیان ایک پارٹنرشپ بلڈ کر لیں گے جہاں پہ نہ صرف آپ کوئی فیکلٹی ایکسچینج پروگرام انیبل کر لیں گے, آپ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام انیبل کر لیں گے, آپ کو جوائنٹ پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں. جب فیکلٹی کا انٹریکشن ہوگا تو وہاں پہ کوئی جوائنٹ ریسرچ انیشیٹیوز شروع ہو سکتے ہیں. سو ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پالیسی اگین ایٹ ون سائڈ we are inviting international universities to Pakistan to establish a campus in Pakistan instead of really offering courses in an online mode, جہاں پہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا کہ اور بچوں کو بھی ایک لیسر کاسٹ پہ وہی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ دی جا سکے گی, اور اس کے ہم نے سیف گارڈز بھی ڈیزائن کیے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی انسٹیٹیوشنز کمپیٹیٹیو ہوں, اور اس پالیسی میں امبیڈڈ ہے کہ پاکستانی انسٹیٹیوشن ریسیپروکیٹو بیسس پہ ان ملکوں میں اپنے کیمپسز کھول سکتے ہیں اگر وہ سرٹن پری ریکوزٹس پوری کرتے ہیں جیسے باہر سے آنے والوں کے لیے ضروری ہیں. اینڈ وچ وڈ اوپن اینی وے اے نیو ایرا آف پارٹنرشپس امانگسٹ دا یونیورسٹیز پاکستان کی اور جو بھی دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں ان کے درمیان. سو بٹ لکنگ فارورڈ ٹو ریلی بلڈنگ آن واٹ ایور وی کوڈ اچیو ان دیز few decades, rather only 2 decades. There is a lot to be done, but whatever we could achieve, it's not really honestly a dismal state of affairs, which few of my actually critics always talk about. There is a lot to cherish, honestly, at the same time. There is a lot to be improved, and there is a lot we could achieve with the support of Government of Pakistan and the support of different international partners. میں دونوں کا جواب اکٹھا دیتا ہوں. میں ایک ایسا ادارہ ہوں جس نے یونیورسٹیوں کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. سو ناہی وی ہیو اسپینڈ کوائٹ سم ٹائم ود ناہی آنیسٹلی, اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دا ڈونر ایجنسیز. HEDP سے بھی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہم نے نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن کو اس سال کے لیے دی ہے. کچھ ہم نے ایک اور جو برٹش کونسل کے ساتھ اور پاک یو کے گیٹ وے میں پروجیکٹ ہے, کچھ فنڈس ہم نے اس سے دیے ہیں, اور کچھ ہم نے اپنی ریکرنگ گرانٹ سے بھی اس میں اس دفعہ پلیج کیے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ایک گیپ ظاہر رہا ہمیں کہیں نہ کہیں شارٹیج آف ریسورسز کی وجہ سے, ہم نے ایک کمپریہنسولی ڈیزائن 3 ٹیئر ٹریننگ اسٹرکچر کریٹ کیا ہے جس میں یونیورسٹی کے اساتذہ کرام اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے لیے جو لیول 1 ہے, جو ٹیئر 1 ہے وہ لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, ٹیئر 2 ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں جن کی ٹریننگ نیڈس یا اسکلس کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں, ٹیئر 3 ٹاپ مینجمنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹس ہیں, ڈینز ہیں, رجسٹرارز ہیں, وہ وائس پریزیڈنٹس یا ڈینز جنہوں نے کل کو وائس چانسلر بننا ہے فار ایگزامپل. سو وہ ایک کمپلیٹ اسٹرکچر ڈیزائن کیا. ٹیئر 2 تک ہم ڈیزائن کر چکے ہیں, ٹیئر 3 آج کل فی الحال ڈیزائن فیز میں ہے, ٹیئر 1 کا رول آؤٹ بھی شروع ہے, اور ٹیئر 2 کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. HEC کے کالیگس کے لیے بھی دے آر ونڈرفل کالیگس. سب سے بڑی اسٹرینتھ اس ادارے کی یہ ہے کہ فی الحال اس کے پاس وہ لاٹ ہے جس کے پاس انسٹیٹیوشنل ہسٹری موجود ہے, اور پھر ینگ بچوں نے بھی جوائن کیا, جیسے ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں. یہی پورا کوہورٹ جو ہے اس کو ہم ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کو HEC میں بھی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی ایک جو کہتے ہیں نا سکسیشن پلاننگ بھی کریں. ایک گورنمنٹ کا نظام ہے, گورنمنٹ کے رولز ہیں. دس سینئر مینجمنٹ وونٹ بی ان HEC, اللہ انہیں زندگی صحت دیں, آج سے 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد میں ان ساروں کو نہیں دیکھتا. Who is to take over? Who is to really replace them rather, not take over?
تو مجھے ان جو آج جو ڈائریکٹرز ہیں، آج جو ڈی جیز ہیں، آج جو ڈائریکٹرز ہیں، آج جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ان کو اسی طرح سے گروم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی پورا اسٹرکچر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ایچ ای سی میں بھی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور بلکہ میں نے ایچ آر سے یہ کہا ہے، گزارش کی ہے کہ آپ اپنی جو پروموشن کی پالیسی ہے اس میں اپنی جو بھی ٹی این ای کرنے کے بعد آپ نے ڈٹرمن کیا ہے، ناہی کے ساتھ مل کے کر لیں، اس کو امبیڈ کر دیں ان کی پروموشن کرنے ریکوائرمنٹس میں بھی، تاکہ لوگوں کو انسینٹیو بھی نظر آئے کہ اگر میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ 50 گھنٹے کی ایک ٹریننگ مکمل کریں، فرض کریں ٹو بی پروموٹیڈ فرام گریڈ 18 ٹو گریڈ 19 سے، اور جو بہرحال ٹریننگ کانٹینٹ بھی اتنا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، ورتھ اٹینڈنگ ہونا چاہیے، ہم ان دونوں باتوں کو انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کو انسینٹیوائز بھی اس طرح سے کریں گے، جنہوں نے مکمل کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا میں اس کو ہم اسپیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ ایچ آر اس پہ کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بھی اگلے کچھ عرصے میں، چند ماہ میں انشاءاللہ میکسیمم ہم اس پالیسی کو بھی کمیشن کو پریزنٹ کر کے اپروو کروائیں گے. سو یس وی آر ورکنگ آن اٹ. چونکہ کوئی ادارہ بھی بہرحال اپنے ہیومن ریسورس پہ اگر ہم انویسٹ نہیں کرتے تو ہم ادارے کے جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے. دیکھیے ایک تو دو حصے ہیں اس میرے اپنے ٹارگٹ کے، اور آبویسلی میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو اچیو کروں گا انشاءاللہ، اور چیئرمین صاحب کی ڈائریکشنز کے ساتھ. ایک ہماری ان ہاؤس ری الائنمنٹ اور ری اسٹرکچرنگ ہے، جو میں اگلے 4 to 6 months میں میری ایک کوشش ہوگی انشاءاللہ ان دوستوں کے تعاون سے ہم اس کو مکمل کر لیں. خواہ وہ ہماری کہیں پہ بھی جو امپلائیز کی کہہ لینا بینیولنس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مکمل کیا جائے. ایک جو ری الائنمنٹ اینڈ ری اسٹرکچرنگ کیپنگ ان ویو a strategic plan HEC has in mind with regards to what we want to achieve in next 10 years down the road, maybe اگر ہم وہ 2047 بھی بنا لیتے ہیں تو نیکسٹ میں بھی 2 decades. اور اس کے ساتھ پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو الائن کیا جائے کہ پھر ہم میئر کر سکیں کہ ہم نے کیا اچیو کر لیا ہے اور کیا مس ہوا ہے، اس مس ہونے کی ریزنس کیا ہیں. سو ایک پورا اس کا ایک فریم ورک ہم ڈیزائن کر لیں کہ جہاں پہ میں اپنے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے ان ہاؤس پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کم از کم اس طرح سے اپنے آپ کو الائن کر لوں تاکہ میں ان ایکٹیویٹیز کو لے کے چلوں جو میں سیکٹر کے لیے پلان کرتا ہوں. تو ایک یہ حصہ ہے، اور اس میں یہ ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز ہیں. ایک انٹرپرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹم کا ایک تصور ہے کہ میں اینڈ ٹو اینڈ میں چاہتا ہوں میں ایک ایسا ادارہ ہوں جو ماڈل ہو سے ایچ ای آئیز کے لیے بھی اور باقی اداروں کے لیے بھی. اور وہ انشاءاللہ اس کا کام ہم فرسٹ ہاف آف دا نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ شروع کریں گے. اور میری یہ خواہش ہے کہ ود ان نیکسٹ ایئر ہم اس کو کسی نہ کسی جو خصوصاً آٹومیشن والا کام ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس کو ہم نیکسٹ ایئر کے آخر تک انشاءاللہ کہیں نہ کہیں منتھ کی انجام پہ پہنچا سکیں. اور دوسرا حصہ ہے میرے سیکٹر کی ڈیولپمنٹ جو ہے، جس کے لیے یہ ادارہ موجود ہے. اور اس میں instead of really talking about the challenges, limitations, financial challenges, ایک بہت اچھا کمیونیکیشن ماڈل ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. a relationship of trust where every institution takes pride in really serving a cause, honestly, and HEC only facilitating them, guiding them, providing them the necessary support to achieve the targets they might have set for themselves, aligning it with the overall strategy HEC would be giving to the institutions. اور اس میں جب میں اس کو سپورٹ کا کہہ رہا ہوں تو وہ سپورٹ صرف پیسوں سے نہیں ہے، وہ اس پالیسی انسٹرومنٹس کے ساتھ ہے جو بڑی کلیئر ہوں، جو بڑی ویل تھاٹ آف ہوں، اور ان کی ایک بائی-ان، ان کی مشاورت کا عمل اتنا اچھا ہو کہ جہاں پہ ادارے خود اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ادارے اپنی باؤنڈریز میں اپنی آٹونومی کو ایکسرسائز کریں، اور ایچ ای سی کو کبھی جا کے اس بات کی نشاندہی کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو کہ you are violating such and such policy. And that's why as a strategic decision we have made, HEC is pulling out herself in terms of her physical presence, footprints in the institutions. We are pulling ourselves out, whether it is
awarding NOC for initiating a program, whether it is, for example, affiliation policy and teams going to the institutions, what are you doing and have you done it right or haven't you done it right, et cetera, we won't be doing it. We even now are not doing it. And would further actually enable the institutions to exercise their autonomy, but with responsibility. And wherever there is kind of gross concern, I can say only, HEC would interfere anyway. And I wish HEC need not to. And the institution actually serve this country. This 67% of the youth actually owes us. We have to pay them back as elders, as teachers, as mentors, and as those who have been given better opportunities by Almighty. And we actually should really pay back to this nation by actually dispensing the responsibilities in a way which starts really going back by improving the quality of graduates we normally talk about, the responsiveness and responsible citizens we produce from these HEIs, and who can really take pride in sharing their responsibility for the nation-building activities, instead of complaining, contributing to this national cause.